बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अहम समातों के हवाले से। आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बड़ी समातें हुई, जिनमें सबसे अहम समात नस्ला टावर की रिव्यू पिटिशन के हवाले से हुई। नस्ला टावर को गिराने का मामला जो है वो रुक ना सका, रिव्यू पिटिशन मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे कि यानी जो सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी है उसको ये इख्तियार था ही नहीं कि वो इजाफी ज़मीन जो है वो अलॉट की जाती लोगों में, जो कि न सिर्फ कुछ रिहायशियों में बल्कि नस्ला टावर के मालिक को भी अलॉट की गई थी। चाहे ये लीज़ 1957 की ज़रूर हो, लेकिन फिर भी जो कानूनी नहीं है वो कानूनी चीज़ नहीं है। इस वजह से नस्ला टावर को एक माह में खाली करा के गिराने का हुक्म दे दिया गया है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री पहुंचे और उन्होंने एक पिटिशन दायर की है जो कि गुजरनाला के जो मुतासिरीन हैं उनको मुतबादिल जगह फराहम करने के हवाले से है। आज उसकी भी समाअत हुई है और आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से वाज़ेह अहकाम दिए थे कि मुतबादिल जगह फराहम की जाएगी, लेकिन अटॉर्नी जनरल जो सिंध के हैं उनका ये कहना था कि जब तक कि बहरिया टाउन के पैसे जो तकरीबन 70 अरब रुपए अब तक मिल चुके हैं वो जब तक सिंध हुकूमत को नहीं मिलते उस वक्त तक उन तमाम लोगों की आबादकारी मुश्किल होगी जो गुजर नाले पर ऑपरेशन की वजह से बेघर हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के कुछ यानी बहुत सख्त रिमार्क्स भी देखने को मिले और चीफ जस्टिस साहब का कहना ये था कि ये जो पैसे मिलने हैं या नहीं मिलते इस पर इन्हिसार करने के बजाय सिंध हुकूमत को अपने पैसों पर इन्हिसार करना चाहिए। जब बाकी काम कार्य सरकार चलाने के लिए तमाम काम चल सकते हैं तो फिर क्या वजह है कि मुतासरीन या अवाम के लिए पैसे क्यों नहीं खर्च किए जा सकते। बहरहाल नाज़रीन, इसी पे हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के और मेंबर सूबाई असम्बली हैं जनाब सैयद अब्बास जाफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, पिटिशन लगाई गई है और माजी में भी पिटिशन्स तो मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की, चाहे 140A जो क्लॉज है उसके हवाले से हो या सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हो। क्या कहते हैं, कहाँ तक उम्मीद करते हैं और क्या इसमें किया जाएगा? ये जो गुजरनाला के जो मुतासरीन हैं इनकी आबादकारी के हवाले से पिटिशन लगाई। देखिए, अभी तो आपने जब इंट्रोडक्शन दिया उसमें आपने खुद बोला कि चीफ जस्टिस साहब ने बोला है कि गुज्जर नाले के जितने भी मुतासरीन हैं उनको जगह दी जाए, लेकिन सिंध गवर्नमेंट जो है वो शायद इसमें जो है वो इंटरेस्ट नहीं रखती कि वो उनको जगह दी जाए। देनी चाहिए। देखें, इससे पहले भी जब ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं तो रिमूव से पहले उनको जगह दी गई है। जैसे अगर आप लियारी एक्सप्रेस वे की बात करते हैं, जब बना था ये, तो यहाँ की जब आबादी उठी थी तो उनको जो है तेसा टाउन और इससे आगे सरजानी की तरफ इनको जगह दी गई थी। तो इसी तरह इनको चाहिए, सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि जो भी मुतासरीन है, गुज्जर नाला हो, औरंगी नाला हो या महमूदाबाद नाले के जितने भी मुतासरीन हैं उनको फिलफौर जगह दी जाए। वो बेसरो सामानी की हालत में रह रहे हैं, बहुत मुश्किल है। अच्छा, फिर एक कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया कि इसमें बहुत सारे लोगों को जो टूटनी भी नहीं थी जगह वो भी तोड़ी गई हैं और किस कानून के तहत तोड़ी गई ये भी नहीं पता। जैसे फेडरल बी एरिया का एक ब्लॉक में जानता हूं, गुलशन मुस्तफा कहलाता है, वहां पर भी कुछ तोड़ा गया तो वहां तो कोर्ट का ऑर्डर ही नहीं था तोड़ने का और उन जगहों को भी तोड़ा गया। और आपको याद है उसमें एक बुजुर्ग का इंतकाल भी हुआ था। जी जी, लोग मैयत को लेकर रोड पे बैठे थे, वो जगह भी क्यों तोड़ी गई पता नहीं। बहरहाल वो तो रुक गई, लेकिन अभी तक गुज्जर नाला, औरंगी नाला और महमूदाबाद नाले पे जो भी तामीरात तोड़ी गई हैं उनके मुतासरीन को ताहाल कोई माफिया है या कौन है जो इन लोगों को आबाद करता है? माफिया क्या कहेंगे सर? इसका इल्जाम काफी हद तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सर भी आता है कि बहुत सी चाइना कटिंग, बहुत सी ऐसी जगहों पे जहाँ पे लोगों को आबाद किया गया जो बाद में गिराई भी गई, तोड़ी भी गई, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भी सेहरा दिया जाता है इस बात का। देखें, अगर आप गुज्जर नाले की, औरंगी नाले और महमूदाबाद नाले की बात करेंगे उसमें तो मुत्तहिदा कौमेंट का कोई भी ऐसा नाम नहीं आता। वहां पे जो लोग रह रहे हैं, अगर आप सर्वे करके देख लें तो वो कौन लोग हैं आपकी भी समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके बावजूद हम ये कहते हैं कि कोई भी जगह हो उसको तोड़ने से पहले अगर कोई गलत आबादी या तो आबाद नहीं होने दिया जाता
اس وقت وہ ادارے کہاں تھے جب یہ آباد ہو رہی تھی؟ اس وقت آباد نہیں ہونے دیا جاتا. اب وہ بیٹھ گئے ہیں, انہوں نے اپنی جمع پونجی اس میں لگا دی ہے. میں نے تو ناظم آباد 4 نمبر جو میرا حلقہ ہے, میں نے اس میں تو جو ہے 400 گز کے بنگلے دیکھے ہیں جو ٹوٹے ہیں, تو ان کو آج تک نہیں کمپنسیشن کیا گیا. تو بیچارے جو غریب لوگ اٹھے ہیں, جن کی کوئی آواز بھی نہیں ہے, جو کہ کہیں ریویو پٹیشن میں بھی نہیں جا سکتے, وہ کس طرح اپنا مسئلہ حل کروائیں گے؟ تو گورنمنٹ سے یہی گزارش ہے کہ جو لوگ متاثر ہیں نا, ان کو فی الفور جگہ دی جائے. اچھا سر, یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یعنی اگر ہم ناظم آباد 4 نمبر کی بات کرتے ہیں, اب جو بنگلے پارشلی توڑ دیے گئے ہیں, یعنی اس کا حصہ توڑ دیا گیا, ان کو تو کوئی ریلیف نہیں ملے گا نا؟ جو نہیں جناب, دیکھیں پوری طرح بے گھر ہو گئے ہیں ان کو ریلیف نہیں, اس میں تھوڑی سی جا کے اس جگہ کی ڈائنامک کو سمجھنا ہوگا. میرا خیال ہے کہ میں نے جو فیڈرل گورنمنٹ نہیں, تو باقاعدہ کے ایم سی کے اینٹی انکروچمنٹ کے جو ڈائریکٹر, ان کو ڈائریکٹر دیکھیں, ادارہ تو جو جس کو این ڈی ایم اے کو دیا گیا ہے وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا ہے نا, لیکن توڑ جو رہی ہے وہ کے ایم سی توڑ رہی ہے, ٹھیک ہے, اس کے توڑ ہے, ان کا جو ایک سیل ہے وہ توڑ ہے, لیکن یہ تو جو صفائی کا اور ساری چیزوں کا کانٹیکٹ تو کسی اور کے پاس ہے نا. ہاں, لیکن سروے جو ہوا ہے, دیکھیں میں تو کیونکہ میرے حلقے سے گزر رہا ہے گجر نالہ اور اورنگی نالہ بھی, میں نے تو جا کے دیکھا ہے. مجھے کوئی ایسی ہاں چیک ملنے میں کچھ مشکلات ہوئی تھیں, جو کہ کرائے کا ایک چیک دیا جا رہا ہے, اس میں کچھ مشکلات ہوئی تھی, لیکن وہ بھی حل ہو گیا. جو لوگ آئے ان کی اپلیکیشن لے کے ہم نے آگے جمع کرائی, ان کو ملے ہیں پیسے. اچھا جی ہاں, بالکل ملے, چیک ملا ہے. نسلا ٹاور کے حوالے سے کیا کہتے ہیں سر؟ اب تو ریویو پٹیشن بھی ریویو پٹیشن ڈالی ہے, دیکھیں ڈالی نہیں, مسترد ہوئی ہے. دیکھیں چیف جسٹس صاحب نے اس کے اوپر جو ہے انہوں نے فیصلہ دیا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کورٹ کا جو آرڈر ہے اس پہ بولنا تو کسی کا بھی وہ نہیں ہے, اختیار نہیں ہے. لیکن پھر بھی کہ اس وقت ساری چیزیں کرنی چاہیے جب چیزیں بن رہی ہوتی ہیں. بن گئی, بیچارے لوگوں نے جنہوں نے خریدا ہے ان کا تو قصور نہیں تھا, قصور تو دوسرے لوگوں کا ہے. تو وہ جو رہائشی ہیں وہ کیوں سفر کریں؟ جب بن رہا ہے اسی وقت ان سب چیزوں کو توڑنا چاہیے, ان سب چیزوں کو روکنا چاہیے. ٹھیک. اچھا, ہمارے ساتھ آن لائن ناظرین ہمیں ابھی جوائن کیا ہے, رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈاکٹر سہراب سرکی صاحب, جن سے ہم بات کریں گے انہی موضوعات پہ. السلام علیکم سر, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی. وعلیکم السلام. جی, سہراب سرکی صاحب کیا کہتے ہیں سر؟ سپریم کورٹ میں بڑے سخت ریمارکس آج سامنے آئے ہیں, خاص طور پہ جو متاثرین ہیں گجرنالہ کے, محمود آباد کے اور دوسرے علاقوں کے, ان کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ جی جب تک بحریہ ٹاؤن کے پیسے سندھ حکومت کو نہیں ملتے اس وقت تک یہ آباد کاری ممکن نہیں ہے. کیا کہتے ہیں سر آپ؟ سر بات یہ ہے کہ بالکل میں آپ کو ایک گزارش کروں کہ جس طرح کورٹ جو ہے وہ آنریبل کورٹ ہے, ان جو بھی احکامات ہیں وہ تو جو بھی حکومت. جی ڈاکٹر صاحب آواز آپ کی نہیں آ رہی ہے. کسی کو بھی یہاں پر خاص طور پر سندھ میں کوئی سندھ گورنمنٹ کو انہوں نے بین کیا ہوا ہے. اب سپریم کورٹ اجازت دے دے تو ہمارے پاس تو بالکل بہت ساری زمینیں ہیں, بیچارے بہت, یہ گجر نالے پورے کراچی میں بہت سارے لوگ ڈسپرس ہوئے ہیں, ان کو سروے کر کے ہم ان کو اکوموڈیٹ بالکل کر دیں گے. باقی یہ ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, وہ بیچارے بیٹھے ہوئے تھے کئی سالوں سے, اور انہوں نے چلو انکروچ کیا تھا, جس کی بھی غلطی تھی پچھلی گورنمنٹوں کے, وہ ایک گورنمنٹ کے دور میں تو نہیں بیٹھے تھے. یہ تو پتہ نہیں بہت پرانے, اگر ان کو دیکھا جائے, آپ ان کا ریکارڈ دیکھیں, اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو جن کے پاس کوئی سندیں تھیں, یا ان زمانے میں کوئی میئر رہے یا ناظم رہے یا کوئی حکومتیں رہیں یا کوئی کے ڈی اے کیمپ تھی, ان کے کاغذات تک بنا کے دیے لوگوں نے. وہ اب اس دنیا میں جو انہوں نے بنا کے دیے وہ موجود بھی نہیں ہے. اور بہت سارے ایسی ایشوز تھے سر جن کو کورٹ نے, خاص طور پر سندھ ہائی کورٹ نے یا جو چھوٹی کورٹیں ہیں, انہوں نے ان کو اسٹے دیے ہوئے تھے لوگوں کو. تو وہ تو سارا ایک, کیونکہ ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو گیا پانی کے حوالے سے, نئی نکاسی ہو رہی تھی تو ان کو ڈسپرس کرنا پڑا. ہم تو سندھ گورنمنٹ کی طرف سے بالکل تیار ہیں, اگر سندھ گورنمنٹ کو اجازت دے دے سپریم کورٹ تو ہمارے پاس یہاں پر گورنمنٹ کی زمینیں بہت اویلیبل ہیں. سر بات زمینوں کی نہیں ہے سر, یہ تو صاف الفاظ میں کہا گیا کہ پیسے نہیں ہے سندھ گورنمنٹ کے پاس, کہ 60 ارب روپے تقریباً لگنے ہیں گھر بنانے میں, اور 70 ارب روپے اب تک جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن سے حاصل ہو چکے ہیں.
اب سندھ حکومت کا یہ کہنا ہے وہ جو پیسے بحریہ ٹاؤن کے حاصل ہوئے ہیں وہ زمین جو ہے جو اب سپریم کورٹ نے شاید اس کو جو بھی کیا ہے ریگولر کیا ہے، وہ پیسے جو بھی ہیں وہ تو ہیں تو سندھ کے نا، اور وہ ہیں ابھی سپریم لیکن کورٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس یہ تھے کہ جب تک پیسے نہیں ملیں گے کیا اس وقت تک یہ کام نہیں شروع ہوگا؟ یعنی ایک ایسے پیسوں پہ انحصار کرنا جن پیسوں نے ابھی آنا ہے تو نہیں، پیسے آ گئے ہیں، کچھ آ گئے ہیں اور کچھ آ رہے ہیں، باقی یہ ہے کہ کام بالکل، اگر چیف جسٹس صاحب نے آپ نے دیکھا انہوں نے کہا کہ یہاں پر کراچی میں الادین پارک اتنا بڑا آئیکن، پورے بڑے بڑے بلڈنگیں بنی ہوئی تھی، چیف جسٹس نے کہا آپ کو پتا ہے ود ان ویک سارے گڑ گئے، وہ تو ظاہر ہے چیف جسٹس آف پاکستان اگر حکم کریں گے کام کیوں نہیں شروع ہوگا، جو کہیں گے ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک اچھا سر، آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا، اور عباس جعفری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہاں ایک وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد ہم کچھ بات ڈینگی کیسز کے حوالے سے کریں گے کہ کس طریقے سے اب ڈینگی کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اور حکومت کو اس پہ کیا اقدامات کرنے چاہیے، مختلف ڈاکٹر سے بھی بات کریں گے، کہیں نہ جائے گا، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے ڈینگی کے بڑھتے ہوئے کیسز کے حوالے سے اور محکمہ صحت سندھ کے اقدامات کے حوالے سے۔ ڈینگی صورتحال کے سلسلے میں محکمہ صحت سندھ ہے اس کا رسپانس کا عمل جاری ہے، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ سندھ میں اب کیسز کافی حد تک رپورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں، یعنی 338 کیسز اب تک رپورٹ ہو چکے ہیں، جس میں سے 239 کیسز کا تعلق کراچی سے ہے۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اب اس وقت جو کہ پیک سیزن سمجھا جاتا ہے ڈینگی کا، اگر ڈینگی کو کنٹرول نہ کیا گیا تو ایک طرف کووڈ جس کے کیسز کم تو ہو گئے ہیں لیکن اب بھی کووڈ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، آج بھی 47 مریض جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ تو اگر آپ سوچیں کہ اگر ان کیسز پہ کنٹرول اس وقت نہ کیا گیا، اسپرے نہ کیے گئے، تو پھر بڑے پرابلمز بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے، اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب۔ السلام علیکم سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں، میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ جی، آپ ذرا زور سے بولیے گا، میں سن رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں ڈینگی کیسز کے حوالے سے اس وقت کیا پوزیشن ہے سندھ میں، اور یہ کیا ڈینگی کا پیک سیزن سمجھا جا سکتا ہے اسے؟ میرے خیال میں ابھی پیک سیزن تو نہیں ہے، لیکن یہ بڑھے گا کیسز، کیونکہ جو بارش ہوتی ہے تو یہ جو صاف پانی ہے یہ جمع ہوتا ہے اور اس میں پھر یہ جو ہے ڈینگی کا جو لاروا ہے وہ جمع ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ گروتھ ہوتی ہے وہاں پہ، اور اس کی وجہ سے یہ ڈینگی جو ہے وہ اس کا جو ماسکیٹو ہے وہ پھر انفیکٹ ہو کے لوگوں کو کاٹتا ہے، تو پھر یہ پرابلم ہوتی ہے ڈینگی کا۔ تو پرابلم یہ ہے سارا کہ ان کو اصل چیز میں جو ہے وہ ایک تو یہ کہ ماسکیٹو کو ختم کرنا ہے، اور جو پانی اسٹیگننٹ واٹر ہے اس کو ختم کرنا ہوتا ہے، اور چونکہ یہ موسم ایسا ہے کہ جو بارشیں جب ہوتی ہیں، جب یہ جمع ہو جاتا ہے اس کو وہاں سے نکالیں، تو پھر یہ اس کی پریونشن کریں تو میرے خیال میں ڈینگی کا نہ ہونا یہ زیادہ بہتر رہے گا، بجائے یہ کہ آپ اس کا علاج کرتے پھریں۔ ٹھیک سر، کیا سمجھتے ہیں سندھ حکومت کی جانب سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس سے مطمئن ہیں آپ بحیثیت سیکرٹری جنرل پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ ڈینگی کے وہ ہے جو ڈینگی سیل بنایا تھا حکومت سندھ نے، اس کو ختم کر دیا گیا ہے، اور اس کو میرے خیال میں ہونا چاہیے، اور اس کی وجہ سے یہ پرابلم جو ہے ابھی لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ ڈینگی کے کیا کیسز ہیں، کہاں ہو رہے ہیں، کس اسپتال میں ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ پرابلم بڑھ جائے گی۔ سر مطلب جو اسپرے وغیرہ ہیں اور چیزیں ہیں، خاص طور پہ جو سلم ایریاز ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ ایون بارش کم ہوئی ہے لیکن پھر بھی آؤٹ بریکس شروع ہو گئی ہیں، ضلع وسطی میں بھی اور مختلف اور ڈسٹرکٹس میں بھی اس کی آؤٹ بریک جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے، اور اگر اس موقع پہ نہ روکا گیا تو پھر شاید سچویشن آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو سکتی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ روکنا ضروری ہے، پریونشن کرنا ضروری ہے، اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بارش اتنی نہیں ہوئی، بارش اتنی ہوئی ہے، اور بہت سی جگہوں پہ پانی ابھی بھی جمع ہوا ہے، اور یہ صرف اور صرف صاف پانی میں ہی ہوتا ہے،
गंदगी वाली पानी में वो मलेरिया का मॉस्किटो होता है। तो ये तो अभी जैसे कि फोरकास्ट हुआ है कि अगले कुछ दिनों में बारिश मजीद होगी, तो मजीद पानी जमेगा और ये आगे सर्दियां जब आएंगी तो इसमें इजाफा हो जाएगा। अच्छा सर, आप समझ सकते हैं कि मतलब डेंगू पे जो कंट्रोल है वो इजीली काबू किया जा सकता है इसे, क्योंकि कहते ही हैं कि लार्वा अगर पैदा हो जाए और अगर जो केमिकल्स आते हैं उनका इस्तेमाल कर लिया जाए तो बहुत बआसानी इसको कंट्रोल कर लिया जाता है। और इसके लिए अवेयरनेस की कितनी जरूरत है, लोगों में कितनी आगाही होनी चाहिए इस हवाले से? देखिए, लोगों में तो मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी है कि लोगों में आगाही होनी चाहिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लोगों को भी और हुकूमत को भी समझना है कि ये बीमारी मच्छर से होती है। इसका सिंपल फार्मूला है कि मच्छर के काटने से बचा जाए और मच्छर के अफजाइश को रोका जाए। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको मच्छर को खत्म करें, डेंगू खत्म हो जाएगा। ठीक है। सर ये भी बता दीजिएगा कि कुछ आपसे हम कोविड के हवाले से भी पूछना चाहेंगे आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए। सर क्या कहते हैं, वैक्सीन्स के हवाले से कुछ ऐसी मुतज़ाद खबरें भी आई कि शायद फाइजर वैक्सीन ज़ायदुल मियाद हो गई, लोगों को नहीं लगाई जा सकी, इसमें कहाँ तक सदाकत है? आपकी आवाज समझ में नहीं आई मुझे। सर वैक्सीन्स, कोविड वैक्सीन्स के हवाले से कुछ मुतज़ाद खबरें सामने आ रही हैं कि शायद कुछ वैक्सीन्स ज़ायदुल मियाद हो गई, एक्सपायरी डेट को पहुंच गई और फाइजर वैक्सीन्स जो हैं वो आवाम को ना लग सकी। इस बात में कहाँ तक सदाकत है सर, आपकी इल्म में है ये बात? मेरे ख्याल में बुलंद, मेरी नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है। आई थिंक जितनी भी वैक्सीन लग रही है वो सारी विद इन दी एक्सपायरी डेट लग रही है, जहां तक मेरी नॉलेज में है। अगर कोई ऐसी है तो मैं समझता हूं कि उसको हमें जरूर तमाम आपके तवज्जो से लोगों से कहूंगा कि इसको प्रोड्यूस किया जाए, हमें बताया जाए, हम बिल्कुल हुकूमत के सामने इसको पेश करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, डॉक्टर कैसर सज्जाद सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। उनका कहना यह था कि डेंगू पर बासानी काबू पाया जा सकता है। शर्त इस बात की है कि एक तो लोगों में आगाही मौजूद हो, लोगों में ये शऊर हो कि ये इन्फेक्शन या ये जो बीमारी है ये सिर्फ मच्छर के काटने से फैलती है। अगर मच्छरों को कंट्रोल कर लिया जाएगा, स्प्रे कर लिया जाएगा, साफ पानी को एक जगह जमा होने से रोक लिया जाएगा, बारिश के बाद प्रॉपर निकासी का इंतजाम कर लिया जाएगा, तो फिर इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। हमारे साथ सैयद अब्बास जाफरी साहब मौजूद हैं। सर क्या कहते हैं, आप समझते हैं कि इस पर भरपूर काम हो रहा है और डेंगू को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है? अभी तक जो है सब कोरोना के चक्कर में पड़े हुए। डेंगू के ऊपर जो है अभी तक सिंध गवर्नमेंट या किसी भी गवर्नमेंट ने तवज्जो नहीं दिया, क्योंकि कोरोना ही इतना बढ़ता जा रहा है और बड़ा था और फिर अप डाउन हो रहा है। 2 साल से तो उसी में है। देखें, डेंगू एक मच्छर ऐसा होता है जिसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। किसी को क्या पता कौन से मच्छर ने काटा। और बारिश के बाद ये बहुत जगह पानी खड़ा हुआ था, उसके बाद स्प्रे नहीं हुआ। जरूरी होता है कि स्प्रे किया जाए। अभी तक जो है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेटर कराची की तरफ से कोई भी डेंगू के हवाले से मैंने अहकामात कहीं नहीं देखे कि उन्होंने कहा हो कि इलाकों में जाकर इसका स्प्रे किया जाए। अच्छा, इसका स्प्रे भी आम स्प्रे नहीं होता है, उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। जो डेंगू का होता है कि रात के वक्त किया जाता है, दिन के वक्त नहीं किया जाता। फिर उसमें जो है दवा की मकदार ज्यादा होती है, जो मिट्टी का तेल मिलाया जाता है वो कम होता है। अच्छा। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ये देख के करना चाहिए, लाजमी करना चाहिए। अगर ये एक दफा ये मच्छर बढ़ गए तो इनको मारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है सैयद अब्बास जाफरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, यहाँ एक वक्फे लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हम बात कर रहे हैं डेंगू वायरस के हवाले से, उसके फैलाव के हवाले से और उसकी रोकथाम के हवाले से। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ऑनलाइन, फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे साथ ईसा लेबॉरेटरी, डॉक्टर ईसा लेबॉरेटरीज एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के चेयरमैन हैं डॉक्टर फरहान ईसा। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहते हैं, डेंगू की इस वक्त क्या सूरत हाल है? इसलिए कि जो भी बीमारियां होती हैं उसकी तशखीस के लिए लोग आपके जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं उससे रुजू करते हैं और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपसे ली जा सकती है। इन केसेस की इंसिडेंट्स के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल डेंगू जो है वो राइज पे है
اور KPK اور پنجاب کے بعد اب کراچی میں بھی 1 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریگولرلی بڑھتا چلا جا رہا ہے. جو کیسز ہیں اس کے ڈینگی کے، کووڈ تو ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے، وہ بھی چل رہا ہے اور ڈینگی بھی رائز پہ آتا جا رہا ہے. اور جس طرح سے مانسون کا سیزن چل رہا ہے، بارش میں پانی بھی جمع ہوگا اور کلین واٹر بھی ہوتا ہے، تو اس میں یہ ایڈیز ایجپٹی کے لیے بہت ہی موزوں ہوتا ہے. اور یہ ڈینگی سے ملتی جلتی ایک اور بیماری ہے چکن گنیا، بہت کم لوگ اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں لیکن وہ بھی بڑھ رہی ہے. تو ڈینگی کافی بڑھ رہا ہے اور ابھی ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ روز بروز بھی کیسز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. اچھا سر، کیا سمجھتے ہیں جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ کافی ہیں یا ناکافی ہیں؟ کیا اقدامات کرنے چاہیے سندھ حکومت کو ڈینگی پر قابو پانے کے لیے؟ دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کام کر سکتی ہے اگر بہت ساری جو لیبز ہیں وہ اگر رپورٹ اپنی ڈیٹا کرتی ہیں کہ ڈینگی کون سے علاقوں میں آ رہا ہے ٹو دا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، تو وہ اس جگہ پہ خاص طور پہ فیومیگیشن کی ڈرائیوز کر سکتے ہیں. لیکن جیسے آپ کو میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کی یہ بات کو رائز کیا تھا کہ تقریباً 60 to 70% عطائی لیبارٹریاں کام کر رہی ہیں، جس طرح سے عطائی ڈاکٹر ہیں، تو وہ رپورٹنگ صحیح نہیں ہو رہی. تو اس لیے وہ کنسنٹریٹڈ پوائنٹس جو ہیں جہاں پہ فیومیگیشن ہونی چاہیے ڈینگی کی، وہ آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہے. تو اس لیے گورنمنٹ بھی اس طرح سے کام نہیں کر پا رہی ہے جتنا فکر وہ کر سکتی ہے. سیکنڈلی، صرف گورنمنٹ کا اکیلے کا یہ کام نہیں ہے، جو لوگ ہیں، جو عوام ہیں، ان کو بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ جہاں پہ مچھر کی، جو کہ کوئی بھی مچھر ہو، چاہے وہ ملیریا کا. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی آواز نہیں آ رہی. وہ جی، جو بھی ایسے جگہیں ہیں جہاں پہ ڈینگی کا مسکیٹو کا وائرس، مسکیٹو ہو جائے، مچھر ہو، یا پھر وہ ملیریا کا مچھر ہو، وہ جہاں پہ پانی رکا ہوا ہوتا ہے وہاں پہ گرو کرتے ہیں. تو عوام کو بھی چاہیے کہ ایسی جگہوں کو وہ کور کریں یا خالی کریں، پاٹس میں پانی میں، جیسے اسی کے نیچے جو ٹریز ہوتی ہیں اس میں پانی جمع ہوتا ہے جہاں پہ مچھر کی بڑھ سکتا ہے. دوسرا، کووڈ میں بھی ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ زیادہ سوشلائز نہ کریں، گھر سے باہر نہ نکلیں، خاص طور پہ ایسے وقت میں جہاں پہ شام میں جو مچھر زیادہ ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو لانگ سلیوز پہنیں، باہر نہ نکلیں، کم گزریں. خاص طور پہ کووڈ اور ڈینگی دونوں سے بچاؤ ہو سکے گا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا سر کہ کنٹرول سینٹر جو ہے ڈینگی کا، جس طرح پہلے کام کیا کرتا تھا یا آگاہی پروگرام بھی کیے جاتے تھے، اس وقت آپ کے ساتھ رابطے میں ہے آپ کی لیب سے کہ جو کیسز ہو رہے ہیں اسے رپورٹ کیا جائے تاکہ جو اعداد و شمار ہیں وہ کلیکٹ ہو سکیں اور ایکٹیو ایریاز جو ہیں، خاص طور پہ ہاٹ اسپاٹس جو ہیں، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکے؟ جی بالکل، ہم سے تو کانٹیکٹ میں ہیں. یہ جو 2-3 بڑی لیبارٹریز پاکستان میں کام کر رہی ہیں ان سے تو ٹچ میں ہے، لیکن 90% جو ہے وہ تو چھوٹی لیبارٹریاں یا جاری لیبارٹریاں کام کر رہی ہیں جن کے پاس تشخیص بھی صحیح نہیں ہے، ان سے ڈیٹا نہیں جا رہا. یہی حال کووڈ کا بھی ہے. اور میں نے آپ سے گزارش کری تھی کہ جس طرح سے سرنجیں ری یوز ہوتی ہیں اس طرح سے کووڈ میں جو ناک میں ڈالتے ہیں VTM جو سواب ہوتا ہے، وہ بھی یہ چھوٹی لیبارٹریاں، عطائی لیبارٹریاں استعمال کر رہی ہیں جو ڈیٹا کو خراب بھی کر رہی ہیں اور انفیکشن کو پھیلانے میں بھی وہ مددگار ہو رہی ہیں. تو بیسکلی یہ رپورٹنگ سسٹم جو ہے، اچھا اس میں ایک طرف سے عزت بھی، آپس میں میوچل رسپیکٹ ہونا بھی بہت ضروری ہے. گورنمنٹ اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو ریچ آؤٹ کریں وتھ رسپیکٹ اور ایک ریلیشن شپ بلڈ اپ کریں، نہ صرف کہ احکامات جاری کر دیے جائیں اور پھر آپ جو ہے وہ ہاف ایفرٹس کیے جا سکیں. میں یہ بھی ضرور سمجھتا ہوں کہ بیسکلی کچھ ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جیسے خاص طور پہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے جس کے اندر ٹیکنوکریٹس، بیوروکریٹس ہونے یا سول سروینٹس ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، جو کہ اس کو ریلیشن شپ بلڈنگ میں بھی کام کر سکیں اور جو ایکسپرٹیز بھی ہو. انفارچونیٹلی ہمارے بہت سارے ایسے لاز بھی ہو گئے ہیں جن کو ری وزٹ کرنا ضروری ہے، جیسے 18 امینڈمنٹ ہے، کیونکہ وجہ یہ آتی ہے کہ وہ بہت ساری ایسی ڈیسیجنز ہو رہے ہیں جس میں اسٹیک ہولڈرز نہیں ہوتے اور پھر گیپس آتے ہیں رپورٹنگ کے بھی اور کنٹرول کرنے کے بھی. خاص طور پہ جتنا انٹرنیشنل ٹریول بڑھتا جا رہا ہے اور بیماریاں آتی جا رہی ہیں. دیکھیں، یہ کووڈ آخری بیماری نہیں ہے جو دنیا کو ہلا کے جس نے رکھ دیا ہے، اور یہ ابھی بھی 36,000 ٹائمز زیادہ میوٹیٹ ہو چکے ہیں اس کا وائرس. ایسی اور بھی بیماریاں آتی رہیں گی تو سینٹرلائز کنٹرول ادارے جیسے US میں ہے سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول اور وغیرہ، اس طرح کے ادارے ہونے بہت زیادہ ضروری ہیں. ساتھ ساتھ جو ڈیولیوشن آف پاور ہے وہ بھی ہونا ضروری ہے. تو آئی تھنک اس کو پلان کرنے کے لیے جو ہے وہ گورنمنٹ کو اور بھی اسٹیپس لینے چاہیے اور پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے، کیونکہ جو 70% سے زیادہ جو علاج اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے. ٹھیک. اچھا سر، کچھ آپ سے ہم کووڈ کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہیں گے. اس وقت بہت سے ممالک ہیں جہاں کووڈ ریسٹرکشنز اب ختم ہوتی جا رہی ہیں. جس طرح حالیہ ہالینڈ کی جو گورنمنٹ ہے اس نے کووڈ ریسٹرکشنز ختم کر دی ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ، ماسک، اور ایون انٹرنیشنل ٹریولرز جو کمپلیٹلی ویکسینیٹڈ ہیں ان کو بھی کوارنٹائن کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ آپ پاکستان میں ہم ایسا وقت کب تک دیکھ سکیں گے؟
پاکستان میں ایسا ٹائم بہت دیر میں آئے گا کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ دو خصوصیات ہیں. ایک تو ہم ویکسینیشنز کو ابھی تک ترجیح نہیں دے رہے, ابھی بھی صرف 20 سے 25% لوگ ہیں جو ویکسینیٹڈ ہیں, اور یہ وہ نمبر ہے جو کہ رجسٹرڈ ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارے پاس تو بہت زیادہ نمبر ہے جو کہ ان رجسٹرڈ لوگوں کا ہے, تو وہ کاؤنٹ میں آ ہی نہیں رہے, تو وہ اندازہ نہیں ہو پا رہا, اور ابھی یہ ٹائم لگے گا. گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے, خاص طور پہ NCOC بہت ہی اچھا کام کر رہا ہے. تو پہلے تو ویکسینیشن کی بات آ جاتی ہے اور تھوڑی سی سمجھ بوجھ کی بات آتی ہے کہ جو عوام بھی کر سکے, تو پاکستان میں یہ ایسا ٹائم آتے ہوئے ٹائم لگے گا. دوسری چیز یہ کہ پاکستان بہت ہی مہمان نواز قوم ہے. انفارچونیٹلی میں یہ بات سارکاسٹکلی کہہ رہا ہوں, یہ وہ ملک ہے جس سے جو ہے انفارچونیٹلی دنیا سے پولیو ایریڈیکیٹ ہو گیا. وہ پاکستان اور افغانستان دو ممالک رہ گئے جس سے نہیں ہوا. ملیریا نہیں ختم ہوا تھا, ڈینگی آیا, پھر چکن گنیا آ گیا, ٹائیفائڈ ہمارا ریزسٹنٹ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اینٹی بایوٹک کا ابیوز ہے. تو پاکستان میں تو ختم ہونے کی جو چانسز ہیں وہ بھی فی الحال جو سچویشن ہے اور جو طریقہ کار ہے لوگوں کا, میں سمجھتا ہوں اس میں تو یہ پاسبل لگتا نہیں ہے عنقریب. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین, چیئرمین ڈاکٹر عیسیٰ لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر پروفیسر ڈاکٹر فرحان عیسیٰ ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. اب ہمارے ساتھ سید عباس جعفری موجود ہیں, رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان. سے ہم جاننا چاہیں گے, آج ہم اس حوالے سے بھی بات کرنا چاہیں گے جو پریس کانفرنس سے کی گئی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے عارضی مرکز پہ, جس میں فیصل سبزواری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ 2 اکتوبر کو ریلی نکالی جائے گی ایشوز کے حوالے سے. حیدرآباد میں یہ ریلی نکالی جائے گی, اس کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے, کیا کہیں گے عباس صاحب؟ دیکھیں, جو حیدرآباد میں ریلی نکالی جا رہی ہے, ایک تو اس میں پہلا جو ابھی حالیہ جو کنٹونمنٹ کے الیکشن ہوئے تھے اس میں حیدرآباد کی اچھی کارکردگی تھی. حیدرآباد کی عوام نے ووٹ دیا, اور پچھلی دفعہ جو ہے 6 سیٹیں تھیں, اس دفعہ 7 ہو گئیں. اس حوالے سے بھی ہے. پھر دیگر ایشوز ہیں, وہ بھی وہی بلدیاتی ایشوز ہیں جو وہاں پہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں, اس حوالے سے بھی وہ بھی ایک جو ہے اس کو شامل کیا گیا ہے. سر, لیکن کراچی سے جو ہے وہ سیٹوں کا نہ حاصل کرنا, حیدرآباد سے حاصل کر لینا, تو کیا اب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا زیادہ فوکس حیدرآباد کی طرف نہیں؟ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. دیکھیں, بہت سارے عناصر ہیں کراچی میں, اگر نہیں ہوئے, آپ جیسے گلستان جوہر ہے, اس کے اوپر چلے جائیں. پہلے یہ گلستان جوہر جو ہے 2 وارڈ ہوا کرتے تھے, اب اس کو جو ہے 6 وارڈ کر دیے. تو یہ بڑی وجہ ہے جس کو آپ لگ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے, لیکن ووٹ وہ وہی 600-700 ووٹ ہیں جس سے جیت ہوئی ہے. اور وہاں پر جو 2018 والی صورتحال جو ہے وہی دہرائی گئی ہے. 2018 سر, آپ کا ووٹر شفٹ ہو گیا ہے یا ووٹر نکلنا ہی نہیں چاہتا؟ یعنی وہ جماعت جو کہ قومی اسمبلی کے حلقوں میں یا صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں ہزاروں ووٹ, لاکھوں ووٹ تک لے لیا کرتی تھی, وہ اب 550-600 ووٹس لینے بھی مشکل ہو گئے اس کنٹونمنٹ بورڈ. آپ سمجھے نہیں جو میں نے کہا؟ جی, میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ والی صورتحال ہوئی جو 2018 والی ہے, کہ ووٹ پڑے کچھ دکھایا کچھ, تو ایسی صورتحال ہے. تو لیکن سر, اگر ایسی صورت ہے, اب اس میں کس کو آپ مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وفاق میں موجود ہے, وہ کراچی سے سیٹس یعنی کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ میں اپنے علاقے سے سیٹ نہیں لے سکیں. پاکستان پیپلز پارٹی سندھ حکومت چلا رہی ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی بھی کراچی سے کوئی بہت واضح اکثریت یا مختلف جو کنٹونمنٹ بورڈ سے اس میں واضح اکثریت نہیں لے سکی. سر دیکھیں, ملی جلی کیفیت ہے نا, جہاں جس کا جتنا ہوا اس نے کرا. کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ گلستان جوہر سے کسی یعنی متحدہ کو موقع نہیں ملا کچھ کرنے, موقع نہیں, موقع کی بات نہیں ہے. جی, دیکھیں, جو وقت محدود ہے, بس جو ووٹ پڑے گئے ہیں ان کی گنتی اس طرح سے نہیں دکھائی گئی جو دکھانا چاہیے تھی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سید عباس جعفری صاحب, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین, رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور ممبر صوبائی اسمبلی عباس جعفری صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.